बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं सुला मलिक। नाज़रीन, मुल्क में आम इंतखाबात कब होंगे, ये सवाल हर रोज़ हर जगह पूछा जा रहा है। कहीं ये भी बात की जा रही है कि इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले कह चुका है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे, लेकिन तारीख न देने की वजह से एक इबाम अपनी जगह पर मौजूद है। अब ये बताया जा रहा है कि इलेक्शन 28 जनवरी को हो सकते हैं और आइंदा 2 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में आगाह कर देगा कि मुल्क में आम इंतखाबात 28 जनवरी को ही होंगे। दूसरी तरफ देखा जाए तो 2 बड़ी सियासी जमातें, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनमें कुछ दूरियां बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। और तीसरी जानब सबसे ज़्यादा मुखालफ समझी जाने वाली जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की मुखालफ पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना फजल रहमान के घर जा पहुंची है। एक आला सतही डेलीगेशन गया, मौलाना फजल रहमान के साथ जाके मुलाकात की, जिससे नज़र ये आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो लीडरशिप जो इमरान खान साहब के बयानिए से इत्तफाक किसी हद तक नहीं करती, वो अब इत्तेहाद की और मुफाहमत की बात कर रही है। सदर आरिफ अलवी साहब का भी एक इंटरव्यू हुआ जिसमें इसी तरफ तवज्जो दिलाई गई। ये कहा गया कि जो मीनार पाकिस्तान पर बयानिया अवाम ने मियां नवाज शरीफ को दिया है, उसी को लेके आगे बढ़ना चाहिए। गोया इफ़ाम व तफ़हीम अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी शिद्दत के साथ याद आ रहा है। इसके साथ साथ आज चेयरमैन PTI की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी गई। साइफर केस के अंदर उनकी दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हुई है। तो दूसरी तरफ निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ ऐलान कर रहे हैं कि फ़ौजी अदालतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की जाएगी, क्योंकि कानून साजी करना पार्लियामेंट का हक है। इन तमाम मौज़ूआत का जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं शर्मिला फ़ारूकी साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर रहनुमा अज़मा बुखारी साहबा, और हमारे साथ कुछ ही देर बाद मौजूद होंगे राजा यासर हमैया साहब भी। और हम इसके साथ साथ जायज़ा लेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के माबैन वाकई दूरियां हैं या महज खबरें हैं, क्योंकि शुरू में बताया गया था कि मियां नवाज शरीफ जब वापस आएंगे तो आकर आसिफ अली जरदारी साबिक सदर मुमलिकत से वो मुलाकात भी करेंगे, लेकिन अब कुछ इस किस्म की खबरें हैं कि मियां नवाज शरीफ ये मुलाकात नहीं करना चाहते। आखिर वजह क्या है? बयानबाजी तो इलेक्शन से पहले शुरू हो गई, लेकिन मियां नवाज शरीफ के वापसी के बाद इस बात की तवक्को की जा रही थी कि शायद सियासी जमातें वो जो PDM का हिस्सा रही हैं, उनका कोई इजलास भी हो सकता है, उनके माबैन बातचीत भी हो सकती है, इलेक्शन का कोई आइंदा का लाएअमल उस पर भी मुज़ाकरात या बातचीत आगे बढ़ सकती है। यकीनी बात है इलेक्शन हर जमात ने अपने प्लेटफार्म से लड़ना है, लेकिन जिस तरीके से PDM की हुकूमत ने जो है पाकिस्तान में मिलजुल कर काम किया, इससे अंदाज़ा था कि शायद कोई इफ़ाम व तफ़हीम या कहीं सीट एडजस्टमेंट की बातें भी इनके माबैन होंगी। ये भी आज का प्रोग्राम का मौजू होगा। अज़मा बुखारी साहबा, शुरू में तो ये कहा गया कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, तमाम सियासी कायदीन से मिलेंगे, लेकिन आज कुछ खबरें इस किस्म की आ रही हैं कि दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं और ये बताया जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब से मियां नवाज शरीफ मिलना नहीं चाहते। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मैं नहीं समझती कि ऐसी कोई भी खबर कम अज कम मेरे नॉलेज में तो नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब वो आदमी नहीं है कि जो छोटी छोटी बातों के ऊपर या वो अपने मुल्क से ऊपर किसी चीज को रखें, या आसिफ जरदारी साहब के साथ उनका एक अच्छा रिलेशनशिप है, खास तौर पर जो हमने एक म्यूचुअल बॉन्ड जो है वो हमने बनाया था इमरान खान को हटाने के लिए, और उसके बाद हमारी जो 16 महीने की हुकूमत थी उसके अंदर। सो ये इसमें मैं नहीं समझती कि कभी भी मियां नवाज शरीफ साहब किसी से मिलने से मना कर सकते हैं, लेकिन अभी तो ये यकीनन एक वो बात है कि अपने जो अदालती मामलात हैं अभी वो उसके अंदर मसरूफ हैं। आते ही आपको पता है कि उनको सरेंडर करना था, उनको अदालतों के अंदर पेश होना था। लेकिन एक बात ये अपने तौर पर मौजूद है कि कल तक जो सियासी इंतकाम पीपल्स पार्टी को मालूम था कि मियां साहब के साथ हो रहा है, जो अदालती नाइंसाफियां हो रही हैं उसका वो इजहार करते थे। आज वही जो है वो उनके छोटे मोटे वर्कर्स की तो मैं बात नहीं करती, उनके बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो इस किस्म के दिल दुखाने वाले बयानात दे रहे हैं, जिसके ऊपर अगर दूसरी तरफ से हमारी तरफ से अगर गुफ्तगू की जाए तो हालात बहुत ज्यादा जो है वो तलखी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन हम कतई तौर पर तलखी की तरफ नहीं जाना चाहते। मियां साहब की जो स्पीच थी मीनार पाकिस्तान की बड़ी लाउड एंड क्लियर है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल हम सबको बैठ के मिलकर निकालना चाहिए। ये मुल्क सबका है
اور کیا معلوم کہ الیکشن کے بعد کس نے کس کے ساتھ بیٹھنا ہے. تو ہمیں اتنی وزاداری اور رواداری رکھنی چاہیے کہ کم از کم دوبارہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے قابل ہو جائیں. اور یہ بات میں بار بار کہہ رہی ہوں, پچھلے 3 مہینے سے کہہ رہی ہوں. سو میری گزارش یہ ہے کہ بالکل سیاست میں ہوتا ہے یہ, الیکشن جیسے سے قریب آئے گا تھوڑی شاید تند و تیز جو جملے ہیں وہ دیکھیں سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر کی طرف سے آئے تو چلیں بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن اگر لیڈرشپ جو ہے وہ خود اس قسم کے بیانات دے, لیڈرشپ جو ہے وہ اگر باقاعدہ طور پر ٹارگٹ کرتی ہوئی نظر آئے تو یقیناً اس سے جذبات جو ہے وہ مجروح ہوتے ہیں اور پارٹیوں کے اندر تلخیاں آتی ہیں. شرمیلا فاروقی صاحبہ, دل دکھانے کی باتیں کیوں کر رہی ہے پیپلز پارٹی, کیوں گلے شکوے پیدا ہو رہے ہیں؟ اور پھر یہ بھی کہا گیا حتیٰ کہ انتخابات کروانے کی ضرورت کیا ہے, سیدھا میاں نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا جائے. شکریہ نصر اللہ صاحب. دیکھیے پیپلز پارٹی ہمیشہ آئین اور قانون کی بات کرتی ہے. ہم نے کبھی بھی کسی قسم کی کسی ڈیل کو نہ سراہا, نہ کسی قسم کی کسی ڈیل کے اندر ہم ملوث ہوئے, نہ ہم کبھی ملک چھوڑ کے گئے. ہم نے جیلیں کاٹی, قید و بند کی صحبتیں برداشت کی. چاہے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے آپ لے لیں, ان کو پھانسی چڑھا دیا گیا. نصرت بھٹو صاحبہ کے ساتھ کیا کچھ ہوا, شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کتنی جیلیں کاٹیں. پھر جب ان کی جان کو بھی خطرہ تھا وہ واپس آئیں پاکستان, اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ پاکستان میں جمہوریت کی خاطر, پاکستانی عوام کی خاطر واپس آئیں. تو ہم ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, ہم عوام کی بات کرتے ہیں, ہم آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری کوئی بات ہی نہیں ہے. اور آج ہی پاکستان میں اگر کوئی بڑے دھڑلے سے, بڑے وثوق سے اور بہت ہی شدت سے اگر کوئی الیکشن کی تاریخ مانگ رہا ہے تو پیپلز پارٹی ہی مانگ رہی ہے. باقی جماعتیں تو لگتا ہے کہ انہوں نے شاید یہ سوچ لیا ہے کہ الیکشن ہو نہ ہو بس ایسے ہی چلے معاملہ, دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو وائی, کیونکہ الیکشنز ہونے ہیں, الیکشنز کی تاریخ آنی چاہیے تھی اور پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو الیکشنز کی ڈیمانڈ کر رہی ہے. جہاں تک میاں صاحب کا تعلق ہے, ہمیں بڑی خوشی ہے واپس آئے. صدر زرداری صاحب کافی عرصے سے کہتے تھے کہ میاں صاحب کو واپس آنا چاہیے اور پاکستان کے سیاسی منظر کے اندر اپنا ایک کلیدی کردار ادا کرنا چاہیے. ہمیں خوشی واپس آئی ہے. ان کی جو سزا ہوئی صحیح تھی غلط تھی وہ ڈیبیٹیبل ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ عدالتوں پہ کیونکہ وہ معاملات ہیں زیر التوا, عدالتیں بہتر فیصلہ کر سکتی ہیں. ہم تو عدالت جو بھی فیصلہ کرتی ہیں اس کے آگے سرنگو ہوتے ہیں. لیکن چند ایسے معاملات, حالات اور واقعات ہوئے جس سے ہمیں لگا کہ دیکھیے کسی ایک جماعت اور ایک شخص کو انڈیو فیور دیا جا رہا ہے. اگر قانون سب کے لیے برابر ہے تو پھر قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. میاں صاحب کی سزا معطل ہوئی, اچھی بات ہے. میں سمجھتی ہوں اور میری جماعت سمجھتی ہے کہ پھر تمام لوگوں کی سزائیں معطل کر دیں. جس طریقے سے میاں صاحب کی واپسی ہوئی, جس طریقے سے انہیں اسٹیٹ پروٹوکال دیا گیا, اسٹیٹ لاؤنج کے اندر بایو میٹرکس ہوئے, پھر اگلے دن سزا معطل ہوگی, تمام چیزیں یہ کسی عام آدمی کے لیے نہیں ہوتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں بڑی خوشی ہوتی اور یہ قانون کی بالادستی ہوتی اور آئین کی بالادستی ہوتی, اور کوئی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ زیادتیاں ہوئی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے فریال تارپور کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے, مریم نواز کو پکڑ کے لے گئے, یہ زیادتی ہوئی ہے بالخصوص خواتین کے ساتھ. I totally agree with this and I condemn this. لیکن بات یہ ہے کہ میاں صاحب آتے, عدالت کے سامنے جاتے, سرینڈر کرتے ہوتے, ان کو پھر ضمانت ملتی ایک پروسیس کے تھرو, پھر وہ جاتے جلسے کرتے فلاں کرتے. وہ ایک نارمل پروسیجر ہوتا جو ایک کسی بھی سزا یافتہ شخص کے لیے ہوتا ہے پاکستان کے اندر اور دنیا بھر کے اندر. ہمارا صرف یہ کہ یہ دیکھیں یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں نا, یہ صرف ہمیں نہیں, یہ پبلک کو بھی تاثر دے رہی ہے. ہمیں لوگ اب پوچھتے ہیں کہ جی اب الیکشن میں کیا رکھا ہے. نہ ہو الیکشن, فیصلہ تو ہو چکا ہے. وزیر اعظم کس نے بننا ہے, وزیر اعظم بنے لیکن تھرو دا بیلٹ. ایک سلیکشن ہم کر چکے 2018 میں, اس کے نتائج آپ نے دیکھے. ووٹ کو عزت دو کا نعرہ پی ایم ایل این نے بھی لگایا, بیلٹ کو عزت دو کا نعرہ پی ایم ایل این نے بھی لگایا, اور ہم ان کے ساتھ تھے اس بات میں. ہم بھی بلیو کرتے ہیں ووٹ کو عزت دو, ریسپیکٹ دا بیلٹ. لیکن اگر بیلٹ پہ ڈاکہ ڈلے گا تو اس طرح کس طرح. شرمیلا صاحب, میں سارے آپ کے سوالات رکھتا ہوں عظمہ بخاری صاحبہ کے سامنے, لیکن راجہ یاسر مانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. راجہ صاحب, الیکشن کی تاریخ تقریباً 28 جنوری اناؤنس ہونے کو ہے.
آپ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے؟ آپ کی پوزیشن کیا ہے اس وقت؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ ملک میں الیکشن ہونے کے بعد جو سیاسی بحران ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ملک صاحب. پہلے تو جو شرمیلا صاحبہ نے بات کی میں 100% ایگری کرتا ہوں کہ الیکشنز جب بھی ہوں ان کو فیئر نظر آنا چاہیے ایٹ لیسٹ, اور اگر کوئی رول کسی نے پلے کرنا بھی ہے تو وہ بڑا ایک کنسپیکوس ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس میں لوگوں کو, اگر ہر بندہ یہی بات کر رہا ہے جو شرمیلا صاحبہ کر رہی ہیں, تو یہ مناسب نہیں ہے, یہ ماحول نہیں ہے پھر الیکشن کا. پھر یہ ایک سلیکشن کا ماحول ہے. اور چاہے یہ پہلے تھا, ہمارے ساتھ ہوا جب ہم پی ٹی آئی میں تھے, تب بھی اگر یہ تاثر تھا یا ابھی ہے, تو یہ تاثر ٹھیک نہیں ہے ڈیموکریسی کے لیے. ڈیموکریسی میں لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. میں ہمیشہ سے اس چیز کا قائل ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہوتا ہے کسی بھی اسٹیبلشڈ ملک کے اندر, اور وہ رول اسٹیبلشمنٹ کو ضرور پلے کرنا چاہیے, لیکن وہ رول یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک ایون پلینگ فیلڈ دے. اور اگر کوئی سیاسی جماعت ایسے کام کر رہی ہے جو آپ کے نیشنل انٹرسٹ میں نہ ہو, اس کو ضرور روکے, لیکن اس سے زیادہ وہ اس کی انوالومنٹ نہ ہو. تو میں اس چیز کا ہمیشہ سے قائل ہوں. جب گورنمنٹ میں تھا تب بھی اس چیز کا قائل تھا, اور ابھی بھی ہوں. میرے تقریباً وہی خیالات ہیں. تو پرسنلی آپ جو بات کریں تو میں آبویسلی نہیں حصہ لے رہا, بلکہ میں سیاست چھوڑ چکا ہوں. اور میرا خیال ہے آپ کے پروگرام میں جب انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تو میں نے بتایا کہ آئی ایم ناٹ ان پالیٹکس اینی مور. لیکن اگر مجھے ایز این اینالسٹ سیاسی بحران کا حل نکل پائے گا الیکشن کے نتیجے میں؟ میں سمجھتا ہوں جی اس وقت جو صورتحال ہے اس میں تو نہیں نکل سکتا. اس کو اگر تمام پولیٹیکل پارٹیز کنسنسس کریں, اسپیشلی پیپلز پارٹی بھی اس میں اگر شامل ہو اس کنسنسس میں کہ الیکشن کو تھوڑا پرولونگ کر دیا جائے, اور یہ ٹیکنوکریٹس جو ہیں یہ معاشی معاملات بھی ٹھیک کریں. کیونکہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہم ہمیشہ ہمارے ملک میں لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں اکانومی کو اور پالیٹکس کو, نہ صرف ہمارے ملک میں, ایون فرسٹ ورلڈ میں بھی کر دیتے ہیں. ایک بھٹو صاحب کی بڑی پرانی سپیچ ہے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ مسئلہ اگر سیاسی ہوتا تو میں حل کرتا, لیکن یہ معاشی مسئلہ ہے, یہ میرے حل کرنے کا نہیں, سیاست اور معیشت کو الگ کرو. تو یہ لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے کہ یہ کبھی حکومتیں مہنگائی نہیں کرتی ہوتی. پہلے جب ہم گورنمنٹ میں تھے تو جب ہم پہ الزام لگتا تھا تب بھی میں یہی سمجھاتا تھا. ابھی یہ گزشتہ میاں شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی, تب یہی بات تھی. کوئی بھی گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ لوگ اس کو گالیاں دیں. لوگوں کو یہ سمجھ ہونی ضروری ہے کہ معیشت ایک الگ سبجیکٹ ہے. ہمیں وہ جو ایک بڑی اچھی بات کی تھی شہباز شریف صاحب نے جب ہماری گورنمنٹ آئی تھی کہ ایک چارٹر آف اکانومی کر لیتے, تو اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے پارٹیز کو ایک پیج پہ آنا چاہیے اکانومی, اور ایک اس کو علیحدہ سبجیکٹ ٹریٹ کرنا چاہیے. اور سیاست میں کم از کم ایک لیول پلینگ فیلڈ اگر آج کل جو حالات ہیں اس میں شاید نہ دے سکیں, لیکن ایٹ لیسٹ نظر تو آنا چاہیے کہ ٹھیک ہے سب کو کچھ نہ کچھ موقع مل رہا ہے. اس کے بعد الیکشن ہو تو یہ ملک کے لیے بہتر ہوگا. اگر فوری طور پہ ہوئے تو پرسنلی آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے گڈ آئیڈیا, آلدو یہ ڈیموکریسی کی جو اسپرٹ ہے اس کے تو خلاف ہوگا. لیکن آئین تو آلریڈی آپ کے میرے خیال میں اس پہ عمل تو ہو نہیں رہا. وہ 90 days تو گزر چکے ہیں, تو جب 90 گزر گئے ہیں تو پھر 900 بھی گزر جائیں, کیا فرق پڑتا. ٹھیک ہے راجہ یاسر میاں صاحب, میں ایک کمرشل بریک لینی ہے. کمرشل بریک سے جب واپس آئیں گے تو یہ بہت سے سوالات ہیں جو عظمہ بخاری صاحبہ کے سامنے ہم رکھنے ہیں. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. عظمہ بخاری صاحبہ, آپ کے لیے تو سطح ہی خیرہ لگتا ہے کہ شرمیلا فاروقی صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ آپ بیلٹ کے ذریعے آئیں, لیکن جس طریقے سے آپ آ رہے ہیں کسی نہ کسی سپورٹ یا کسی مدد کے ساتھ آ رہے ہیں. 2018 میں جو الزام لگا عمران خان صاحب کے اوپر کہ وہ سلیکٹڈ تھے, آپ لوگ لگایا کرتے تھے, یہی الزام آج الیکشن سے پہلے آپ کے اوپر لگ رہا ہے. دیکھیے وہ تو الزام تو ظاہر ہے انسیکیورٹیز جہاں ہوں گی, جہاں پر اپنے شاید مطالبات اور خیالات اگر پورے نہ ہوں تو الزام تو کوئی بھی لگا سکتا ہے. اب اگر کسی کو پلس ہونے کا شوق تھا اور وہ نہیں ہو سکا تو پھر وہ دوسرے کے اوپر الزام لگانا تو بڑے آسان کام ہوتا نا. یہی تو الزامات کی سیاست سے کہا تھا کہ باہر نکل چلتے ہیں. لیکن نہیں, اگر آپ کچھ باتیں کی گئی ہیں تو اس کا جواب مجھے دینا پڑے گا, جو میں نہیں چاہتی تھی کہ ہم اس طرف جائیں. ابھی شرمیلا نے کہا کہ جی وہ ملک سے باہر چلے گئے, جلا وطنی ہم نے کبھی اختیار نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ ہمیشہ سیاسی جو لوگ ہیں, بینظیر بھٹو صاحبہ کو بھی جلا وطنی اختیار کرنے پہ مجبور کیا گیا تھا, وہ انہوں نے بھی جلا وطنی اختیار کی تھی. اور جہاں تک ڈیل کی اور اس کی بات ہے, اب میں یہ بات نہیں کرنا چاہتی, لیکن وہ بھی تو وقت تھا نا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ لائن میں لگ کے تمام سینیٹرز نے جو ہے وہ سلیم ماڈوی صاحب والا کو جو ہے وہ ساتھ ڈپٹی چیئرمین بنا لیا تھا سینٹ کا, اور
سینٹ میں جو ہے وہ تحریک انصاف کو ووٹ ڈالے تھے. پھر پنجاب کا گورنر راج ہو یا بلوچستان کی حکومت گرائی جانی ہو نون لیگ کی, یہ بھی سب کچھ آن ریکارڈ ہے. اور اس وقت جب میاں صاحب کے خلاف جو ہے وہ ایک پلاٹ لکھا جا چکا تھا, اس میں کون کون کتنا کتنا مددگار ہو رہا تھا, اس میں ہماری بلوچستان کی حکومت جو ہے وہ کس طرح سے اس کے اندر پارٹ پلے کیا گیا تھا. تو یہ سب کچھ تاریخ کا حصہ ہے. اس لیے دوسرے کو جو ہے وہ غلط دکھانے کے لیے یہ اس طرز عمل سے ہمیں نکل جانا چاہیے, جو میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ یہ جو ہے وہ اپنی آپ جو ہے وہ آپ دے دیں قسم, دوسرے کو آپ برا کر دیں. مجھے یہ بتائیے کہ کہاں ہو گیا الیکشن. ایک تو یہ ہے کہ ابھی تو الیکشن ہونے ہیں, اور یقیناً یہ کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ پنجاب کے اندر پی ٹی آئی جو ہے اب اس کے ٹوٹنے کے بعد اگر آئی پی پی بن گئی ہے اور اس میں جو ہے وہ لوگ چلے گئے ہیں دوسری طرف کسی اور پارٹی میں نہیں گئے, تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے. اس میں ہمیں تو مد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے, ہمیں تو گالی نہیں دینی چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ اگر پنجاب کے اندر ایک بڑی پارٹی کی صورت میں مسلم لیگ نون دوبارہ آ رہی ہے, 2018 میں لیول پلینگ فیلڈ تھا. 2018 میں کیا جو ہے وہ 13 جولائی کو میاں صاحب کو, مریم نواز کو جیل میں نہیں ڈال دیا گیا تھا؟ کیا ہماری ٹکٹیں واپس نہیں کرائی گئی تھی؟ کیا ہماری 9 سیٹیں زیادہ تھی 25 جولائی کی رات کو جب الیکشن ہوا؟ ہماری پنجاب کی حکومت نہیں بننے دی گئی تھی. تو کیا ہمارے لیے لیول پلینگ فیلڈ تھا؟ لیکن ہم نے اس کا مقابلہ کیا, اور مقابلہ کر کے ہم نے وہ تمام تر جو میاں صاحب کے خلاف ایک جس کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ فیکٹس ہوں گے, وہ بالکل وہ عدالت دیکھے گی. اس ملک نے سب کچھ دیکھ لیا ہے. بچے کو معلوم ہے, کچھ لوگوں کی یادداشت اگر چلی گئی ہے تو میں کہہ نہیں سکتی, لیکن بچے کو معلوم ہے کہ میاں صاحب کے خلاف جو ہے وہ عدالتیں کس طرح استعمال ہوئی, کس طرح سے ایسڈ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ بلیکس لا ڈکشنری سے نکالی گئی, کس طرح سے جو ہے وہ ان کو بیٹے سے تنخواہ جو وہ لے سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں لی, اس کے اوپر ان کو تاحیات نااہل کر دیا گیا. کس طرح سے مانیٹرنگ جج لگے, جی آئی ٹی کے ہیرے اکٹھے کیے گئے, اور ایک پلاننگ کے ذریعے جو ہے وہ میاں صاحب کو. مجھے افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی بھی شرمیلا نے اپنی بات کرتے ہوئے بالکل بی بی صاحبہ کی اور بھٹو صاحب کی جو ہے وہ تکالیف کا ذکر کیا, جو بالکل تاریخ کا ایک بہت بدنما داغ ہے. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اگر زیادتی, عدالتی زیادتی بھٹو صاحب کے لیے ہو, بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لیے ہو تو وہ غلط ہے, لیکن اگر وہ زیادتی نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو جائے تو اس کو آپ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کو جو ہے وہ آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا جو ہے وہ بھٹو صاحب کو جو بھی کہا گیا, جو بھی ان کو پھانسی لگا دی گئی, کیا وہ کیس جو ہے وہ اس کو کبھی آج تک تاریخ نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے؟ کیا اس تاریخ کو پریسیڈنٹ کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ وہ بھی تو ایک فیصلہ ہے نا جو عدالت نے دیا تھا. لیکن اسی طرح میری گزارش یہ ہے کہ بھٹو صاحب کو کے ساتھ جو ہوا, بے نظیر بھٹو صاحب کے ساتھ جو ہوا, وہ آئندہ نہیں ہونے دینا چاہیے تھا, لیکن وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہوا. 3 دفعہ پرائم منسٹر ہونے کے باوجود ان کے ساتھ تینوں ٹینیور کے اندر جو معاملات ہوئے, جو ایک مداخلت کا رول تھا, ہم تو یہی تو کہہ رہے ہیں, یہی تو گزارش کر رہے ہیں کہ اب تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کر پہلے جو معیشت ہے, جو عام آدمی کے مسائل ہیں, اس کو درست کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے, اور اس کے بعد جو ہے یہ ایک نئی گورنمنٹ جو بھی آئے, جو بھی حکومت بنائے. دیکھیں ان کو بلاول بھٹو صاحب کو وزیر اعظم بنانے کا ان کا ارادہ ہے, یہ شوق ہے ان کا, مطلب ایک عزم ہے, بہت اچھی بات ہے, ان کا رائٹ ہے. لیکن پنجاب کے اندر ایک بڑی پارٹی مسلم لیگ نون ہمیشہ سے تھی, وہ آج نہیں بن گئی. لیکن عظمت صاحب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بلاول صاحب الیکشن سے جیت کر آ سکتے ہیں, آپ بیلٹ کے ذریعے نہیں آ رہے, آپ کسی مدد کے ساتھ آ رہے ہیں, پھر خصوصی پروٹوکول ملنا میاں صاحب کو واپسی پہ. میں بھی بہت کچھ کہہ سکتی ہوں, لیکن میں ابھی بھی میں ریزرو رکھوں گی, بہت ساری باتیں میں نہیں کرنا چاہتی. میں اتنی گزارش کر رہی ہوں کہ میں نے جیسے میں جو بات کر رہی تھی کہ پنجاب میں کوئی نون لیگ نہیں بن گئی, ختم نہیں ہو گئی تھی جس کو دوبارہ جو ہے وہ کوئی بنا کے کھڑا کر دے گا, یا پی ٹی آئی کی طرح جو ہے وہ اس کے اندر اس کو الیکٹیبلز اس کی طرف بھیج کر جنوبی پنجاب محاذ بنا کے وہاں پر جو ہے وہ اس کو وہ کر دیا جائے گا. ہمارے پاس جو ہماری اسٹرینتھ تھی وہ کل بھی ہے. ہمارا کوئی ایک بھی پارٹی کا کاؤنسلر نہیں ٹوٹا, پارٹی کا کوئی کارکن نہیں ٹوٹا. کیا ہمارے ساتھ سب کچھ نہیں ہوا؟ بالکل ہوا. اور اسی لیے جو زرداری صاحب کے ساتھ ہوا, جو فریال صاحبہ کے ساتھ ہوا, ہم ہمیشہ اس کی بھی بات کرتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دوسری طرف سے اب خورشید شاہ صاحب نے آج ایک عجیب و غریب بات کی. انہوں نے مطلب ایک اس کا میں صرف پوائنٹ آؤٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو تنقید برائے تنقید کرنی ہے تو آپ کس لیول تک جا سکتے ہیں. انہوں نے کہا بھٹو صاحب نے تو نہیں کہا مجھے پھانسی کیوں لگائی. بھٹو صاحب مطلب پھانسی کے بعد کیسے کہہ سکتے تھے کہ مجھے پھانسی کیوں لگائی؟ میاں صاحب کے ایک بیان کو جس طرح سے ان کو ہٹایا گیا تھا ان کی وزارت عظمیٰ سے, اس کی بات کی. اب جتنے بھی جو مصائب ہیں, جو مظالم ہوئے بھٹو صاحب کے ساتھ, بے نظیر صاحبہ کے ساتھ,
اس کا ذکر کرتے ہیں ہر بندے, شرمیلا نے بھی کیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمدردی کا کارڈ لے رہے ہیں. کیا اس کو ہمدردی کا کارڈ کہا جائے گا؟ اگر میاں صاحب اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کی بات کریں تو ہمدردی کا کارڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے شرمیلا فاروقی صاحبہ, یعنی یہ دکھ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ استحکام پاکستان پارٹی بنی, جو لوگ آپ کے پاس آنے تھے وہاں چلے گئے, اس پہ زرداری صاحب ناراض بھی تھے. کیا دکھ کیا پیپلز پارٹی کا جس کا بڑا لمبا چوڑا ذکر کیا ازما بخاری صاحبہ نے؟ نصر اللہ صاحب, بات یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے بہت ساری لوگ اپنی سیاسی وفاداریاں بدلتے ہیں فار ویریس ریزنز. کچھ اپنے سیاسی کیریئر کو بہتر کرنے کے لیے, کچھ دیکھتے ہیں کہ جی کہاں پر زیادہ فائدہ پہنچ رہا ہے, واٹ ایور ریزن, یا مجبوری کے اندر, آئی ڈونٹ نو, لیکن کرتے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پیٹریوٹس بنا, پیپلز پارٹی سے بنا, بی بی صاحبہ 17 ممبران کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھی, اگلے الیکشن میں شی واز دا پرائم منسٹر. ٹھیک ہے, سو یہ چیزیں ہوتی ہیں. بی بی صاحبہ کی حکومت گرانے کے لیے اسامہ بن لادن کو پیسے دیے گئے, بہت ساری چیزیں ہوئی نا اس ملک کے اندر. MMA بنائی گئی. The history is replete with such incidents. Unfortunately پاکستان کی چیکرڈ ہسٹری کے اندر یہ انفارچونیٹ واقعات اور حالات ہوئے ہیں. جبھی پاکستان ہر دور کے اندر اس نے نقصان اٹھایا. اس جیسے لیڈر اب چلے گئے, شہید بھٹو جیسے, جو پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا گئے, پاکستان کو آئین دے کے چلے گئے. وہ لیڈر ایسے جو جانے بھی دے گئے, نذرانے دے گئے. یہ الٹیمیٹ سیکریفائز ہے فار دا کنٹری. اب تو شاید ہی کوئی سوچ سکے اس بارے کے اندر. اب ہر کوئی سوچتا ہے جان بچاؤ جی, ملک سے بھاگو, جان بچاؤ, جب حالات بہتر ہوں گے تو واپس آ جاؤ. اور یہ ایک ہیومن سائیکالوجی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب تک آپ بیلٹ کو عزت نہیں دیں گے, جب آپ ڈیلیں کرتے رہیں گے, آپ ان قوتوں کو مزید تقویت بخشتے رہیں گے جو ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں. آپ بیلٹ کی پاور کے اوپر بلیو کریں, بلیو ان دا پاور آف پیپل, لیٹ دا پیپل میک دیئر چوائسز. لوگوں کو جب تک یہ اختیار نہیں ہوگا اور یہ یقین نہیں ہوگا کہ جو وہ ووٹ ڈالتے ہیں وہ صحیح استعمال ہوگا اور ان کے حقیقی نمائندے چنے جائیں گے, لوگ چھوڑ دیں. اب لوگ پتہ کہتے ہیں چھوڑو یار الیکشن میں کون ووٹ ڈالے, جس نے آنا ہے اس نے تو آنا ہے, ہم کیا فائدہ. سنا نہیں آپ نے یہ بات؟ کہ ازما نے یہ باتیں نہیں سنی, میں نے نہیں سنی باتیں. آف کورس یو ہرڈ اٹ. کیوں ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے الیکشنز کے اندر؟ اس لیے ہوتا ہے نا, لوگ کہتے ہیں چھوڑے جی کیا فائدہ, انہوں نے آنا ہے اور آ کے کیا کرنا ہے. بات یہ ہے کہ مفاہمت, آصف علی زرداری صاحب مفاہمت کے بادشاہ ہیں. یہاں تک کہ ہم پہ الزام لگا کہ جی اتنی مفاہمت, لیکن ملک کے وسیع تر مفاد کرنا ہمیں کرنی پڑی. آپ نے سوات میں آپریشن کرنا تھا, آپ کو پارلیمان میں جانا پڑا. آصف علی زرداری صاحب صدر تھے, ہی وینٹ ٹو دا پارلیمنٹ, وہاں پر کنسنسس ڈیولپ کیا, پوری قوم فوج کے پیچھے تھی, سوات کا کامیاب آپریشن ہوا. وی بلیو ان دیٹ. پیپلز پارٹی کنسنسس پالیٹکس کے اندر کرتی ہے. ہم بڑے عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے معاشی اور سیاسی حالات اگر بہتر کرنے, درستگی کی جانب جانا ہے تو سب کو ساتھ مل کے چلنا پڑے گا. کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے لیے, ہم آج بھی یہی کہتے ہیں. فیلنگز ہیں, آپ کی یہ فیلنگز ہیں کہ جنوری 2028 کو ووٹ پر ڈاکہ ڈلنے جا رہا ہے اور میاں نواز شریف صاحب کو سلیکٹ کرنے جا رہے ہیں. نصر اللہ صاحب آپ کی کیا فیلنگ ہے؟ آپ مجھ سے زیادہ وثوقدار ہیں, بڑی گہری نظر رکھتے ہیں سیاست کے اوپر, آپ بڑے بہت ہی منجھے ہوئے پرانے جرنلسٹ ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا نظر آ رہا ہے ابھی آپ کو دل پہ رکھ کے ہاتھ؟ عمومی تاثر تو یہی ہے ہر طرف کے میاں نواز شریف صاحب کے لیے کوئی خصوصی ٹریٹمنٹ ہے. انفارچونیٹلی نا, دیکھیں یہی بات ہے نا, تو یہ انفارچونیٹلی یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے. یہ اس ملک کے لیے خطرناک ہے. میں بھی کہہ رہی ہوں یہ تاثر ہے, اور لوگوں میں, عام لوگوں میں تاثر ہے, پولیٹیکل سرکلز میں تاثر ہے کہ جی اٹس ڈن, دا ڈیل از ڈن اینڈ میاں صاحب از دا پرائم منسٹر. تو پھر کیا الیکشنز کی کریڈیبلٹی رہی؟ جو ابھی سے یہ تاثر ہے. ٹھیک ہے, اٹس انفارچونیٹ, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, میں آتا ہوں. میاں صاحب کا آنا خوش آئند ہے, میاں صاحب کا الیکشن لڑنا خوش آئند ہے, لیکن یہ تاثر جو ہے یہ خطرناک ہے, یہ انفارچونیٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. ابھی آپ نے ایک سلیکشن کی کہ آپ دوسری سلیکشن کر کے مزید ملک کو اندھیروں میں دھکیلیں گے. یہاں پہ ایک کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے, واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد.
پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. راجہ یاسر ہمایوں صاحب، جو بات شرمیلا فاروقی کر رہی ہیں کہ ملک سے برین ڈرین ہو رہا ہے، نکل رہا ہے پاکستان سے، لوگ باہر جا رہے ہیں، ان کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اپنے پورے نظام کے اوپر، الیکشن کے نتائج کے اوپر اگر لوگ ٹرسٹ نہیں کریں گے، ملک کے پارلیمان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کریں گے، پھر پارلیمانی نظام ڈیلیور کیسے کرے گا؟ ملک صاحب، ایک تو بالکل یہ درست بات ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور بڑا انفارچونیٹ ہے، لیکن میں ایک عظما صاحبہ کی عظما بخاری صاحبہ کی ایک بات سے ایگری کرتا ہوں کہ نون لیگ کا بہرحال ایک ووٹ بینک ہمیشہ سے تھا پنجاب میں اور ہے. جو انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ میں آپ کو 2013 کے الیکشن کی اگزامپل دیتا ہوں. اس وقت ہمارا یہ نعرہ تھا کہ سونامی آ رہا ہے، لیکن میں بڑا گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھتا ہوں، اسی پہ رہتا ہوں. میں تب الیکشن لڑ بھی رہا تھا، تو تب بھی یہی کہتا تھا کہ نون لیگ کا ووٹ تو اپنی جگہ کھڑا ہے، ہم نے تو ووٹ وہ لینا ہے جو پیپلز پارٹی کو پڑتا ہوتا تھا. تو اس وقت بھی ایک تاثر بنا کہ جی نون لیگ کو ایکسٹرا ووٹ ڈالے گئے ہیں. میں آپ کو بڑی وثوق سے بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے چکوال میں جو ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ تھے، آئی نیو کہ وہ الیکشن جیت جائیں گے، میں تب ایم این اے کا لڑا تھا الیکشن، لیکن ان کا خیال تھا کہ 5-10 ہزار سے جیتیں گے. اینڈ میں وہ 30 ہزار ووٹوں سے جیت گئے. کہاں سے وہ آئے 20 ہزار ووٹ؟ یہ کسی کی مس کیلکولیشن ہو گئی. اور نون لیگ نے اگرچہ ویسے بھی جیت جانا تھا، بڑا کریڈیبلی جیت جاتے، لیکن وہ جو انٹرفیرنس ہوئی اس کی وجہ سے ان کی جیت جو ہے وہ اس پہ کوسچن مارک آ گیا. اور اس وقت شاید مئی میں الیکشن ہوئے تھے، تو مجھے یاد ہے کہ 11 یا 12 مئی کو ایک آرٹیکل ڈان میں چھپا تھا جو میں نے پڑھا، جس میں لکھا تھا کہ کسی نے دھاندلی کچھ فورسز نے کرائی ہے جس کی ضرورت بھی نہیں تھی، اور وہ دھاندلی بہت جلد اس گورنمنٹ کے خلاف استعمال ہوگی. اور پھر وہی ہوا، پھر ہم نے دھرنا کیا، سب کچھ ہوا. تو یہ ساری جو گیمز ہیں یہ اب لوگوں کو سمجھ آنی شروع ہو گئی ہیں. پیپلز پارٹی آرگنائز نہیں کر سکے اپنے آپ کو پنجاب میں. اور شرمیلا صاحبہ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں جو پیپلز پارٹی کے زوال کی وجہ تھی وہ یہی تھی کہ جو یہاں پہ دھڑے کی پالیٹکس ہوتی ہے. تو جو اپوننٹ دھڑا تھا اس نے جب محسوس کیا کہ پیپلز پارٹی اور نون تو ایک ہی ہو گئے ہیں، تو پھر وہ تیسری فورس کی طرف تب گئے تھے. ٹھیک ہے، لوگ اس الزام لگاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ، لیکن ایک بنیادی وجہ یہ تھی پی ٹی آئی کی طرف جانے کی کہ وہی ایک جینوئن اپوزیشن نظر آ رہی تھی اگینسٹ نون لیگ پنجاب میں لوگوں کو. اب آخری بات جو آپ نے جو بات پوچھی برین ڈرینز کے حوالے سے، تو میں ابھی 1.5-2 ماہ امریکہ سے ہی ہو کے آ رہا ہوں، اور لوگوں کو ظاہر ہے ایک سوشل میڈیا کا دور ہے، اور لوگوں کا جو دماغ ہے نا اس کو سوشل میڈیا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے الگوریدمز ہوتے ہیں جو لوگوں کو وہی دکھاتے ہیں جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو بڑی بری طرح لوگ برین واش ہو چکے ہیں مختلف باتوں میں، اور ان کو فیکٹس کا نہیں پتہ، اور اس کے نتیجے میں ایک بڑا پاکستان کے بارے میں مایوسی کا تاثر چل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اگر خدا نخواستہ یہ الیکشنز بھی کریڈیبل نہ ہوئے تو وہ بہت بڑھ جائے گا اور بہت ڈینجرس ہو جائے گا ملک کے لیے. اور ظاہر ہم سب کا ملک ہمیں سوچنا ہے، اس لیے ہمیں ایک کنسنسس تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ڈیولپ کرنا چاہیے. اور پی ٹی آئی میں بھی جو عناصر جو ڈائریکٹلی انوالو نہیں تھے 9 مئی میں، ان کو ایونچولی آپ کو مین سٹریم میں انوالو کرنا پڑے گا. الیکشن تمام پارٹیوں کو لڑنا چاہیے. ٹھیک ہے عظما بخاری صاحب، میرے پاس صرف 2 منٹ بچے ہیں، میں چاہوں گا شارٹ کمنٹ آپ اس پہ کر دیں. مولانا فضل الرحمان کے دروازے پہ پی ٹی آئی پہنچ گئی، پی ایم ایل این کے ساتھ بات چیت بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں، شارٹ کمنٹ تو ہو نہیں سکتا، اتنا کچھ کہا گیا. مجھے میں جلدی سے کوشش کروں گی. یہ جو آپ نے بھی جس کو انڈورس کیا تاثر کو، پتہ نہیں تاثر ہے یا رود ہو کے بنایا جا رہا ہے. جس تاثر کی بات کی جا رہی ہے، پنجاب کے اندر 2 ہی پارٹیاں ایگزسٹ کل بھی کرتی تھی، آج بھی کرتی ہیں. اب پنجاب کے اندر جو ہے وہ 142 نشستیں ہیں نیشنل اسمبلی کی. ظاہر ہے میجورٹی جو جیتے گی وزیر اعظم اس کا ہوگا. اب اس کے اوپر رونا دھونا ڈالنے کی تو ضرورت نہیں ہے. بیلٹ کی بالکل جو ہے وہ اس کا بالکل خیال ہونا چاہیے، لیکن بیلٹ کے لیے امیدواروں کا بھی ہونا ضروری ہے، اور جس کے جتنے امیدوار ہوں گے اس کو اتنا ظاہر ووٹ پڑے گا. سو اس لیے یہ میرا خیال ہے کہ خواہ کانسپریسی تھیوریز گھڑ کے. اور یہ جو دوسری بات کی کہ جی وہ جان بڑی پیاری ہوتی ہے، بالکل زرداری صاحب نے بھی کہا تھا میرا ایک ہی بیٹا ہے، مجھے اس کی بڑی فکر ہے. اور جب وہ اینٹ سے اینٹ بجانے کا انہوں نے جو ہے وہ بیان دیا تھا، اس کے بعد ان کو بھی دبئی جانا پڑا تھا، وہ بھی اپنا علاج جو ہے وہ دبئی میں کراتے ہیں. سو اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، لیکن آپ جو ہے وہ دوسروں پہ اعتراض کریں. یہ جو ایک تاثر اور پیپلز پارٹی نے جو ایک شروع کر دیا الیکشن کی ڈیٹ کی جہاں تک بات ہے، اب یہ بڑی کلیئر بات ہے کہ حلقہ بندیاں جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ مردم شماری کی بات ہو رہی تھی. مردم شماری کی آپ نے جو ہے وہ خود منظوری ساتھ بیٹھ کے دی. زرداری صاحب آن ریکارڈ وہ بتا چکے ہیں کہ مردم شماری کے بعد حلقہ بندیاں ہوتی ہیں. انہوں نے پیپلز پارٹی کو بھی شاید بتایا، ان کو پتا چلا کہ نہیں چلا، پورے پاکستان نے سن لیا کہ ہوتی ہیں. اور حلقہ بندیوں سے پہلے الیکشن کی ڈیٹ دی نہیں جا سکتی، لیکن اب چونکہ سپریم کورٹ کے اندر چلا گیا ہے،
معاملہ تو وہاں پر ظاہر ہے وہ الیکشن کمیشن نے اپنا جواب دینا. لیکن یہ بھی بات میں آن ریکارڈ پہ رکھ دوں کہ ہم تو اپنی جب ہم آئے تھے نا عدم اعتماد کے بعد, ہم مئی میں دوبارہ الیکشنز کی طرف جو ہے جنرل الیکشن کی طرف جانا چاہ رہے تھے. ہماری اتحادی پیپلز پارٹی نے کہا کہ ایک دن پہلے بھی وہ اسمبلی نہیں توڑیں گے اور وہ الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے. اس لیے جو ہے ہمیں الیکشنز نہ آپ کل بھاگ رہے ہیں نہ آج بھاگ رہے ہیں, لیکن جو ہے مقابلہ میدان میں کریں. بیانوں کے ذریعے, الزامات کے ذریعے مقابلہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. شرمیلا فاروقی صاحب, آپ پنجاب میں امیدواران ہیں, ہلکا پھلکا تانا دیا آپ کو عظمہ بخاری صاحبہ نے؟ دیکھیے اب مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لیے پاکستان صرف پنجاب ہے. پاکستان میں سندھ بھی ہے, خیبر پختونخوا بھی ہے, بلوچستانی ہے. صرف یہ تاثر اور یہ امپریشن دینا کہ جی پنجاب کی اتنی سیٹیں, پنجاب میں جو جیتے گا وہی وزیر اعظم بنے گا. ٹھیک ہے پنجاب کی سیٹیں, لیکن اور بھی صوبے ہیں, ان کی طرف بھی دھیان دیں, ان کی طرف بھی سوچیں. ادھر بھی ووٹرز بیٹھے ہوئے, ادھر بھی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. اسی طریقے تو اگر میں کہوں کہ سندھ کے اندر پی ایم ایل این کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, تو پھر بات یہ ہے کہ جب الیکشن کی تاریخ اناؤنس ہوگی, جب سیاسی سرگرمیاں شروع ہوں گی, تو پھر جو ٹکٹس ملنے وہ لوگوں کو مل جائیں گے, اناؤنس ہو جائیں گے. یہ تاثر کیوں دینے کی کوشش کی جا رہی کہ شاید پنجاب کے اندر ہمارے پاس کینڈیڈیٹس نہیں ہیں. یہ اگین یہ رونا دھونا کر کے یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی کینڈیڈیٹس. بھائی میاں صاحب نے اپنے مینار پاکستان کی تقریر میں کہا ہی نہیں کہ الیکشن کرواؤ. میں تو سمجھتی تھی کہ وہ, اور میری جماعت سمجھتی تھی کہ وہ سب سے پہلا مطالبہ ان کو یہ ہوگا کہ الیکشن کروائیں فوراً. لیکن وہ تو کہتے ہیں الیکشن کے لیے ہم تیار ہیں. چلے پروگرام کا وقت چکے ختم ہو گیا. جی شرمیلا فاروقی صاحب تیار ہیں, لیکن الیکشن مانگ کون رہا ہے؟ ان کو پتا ہے کہ اتنی اگر آپ کی پاپولیرٹی اور ووٹ ہے تو پھر تو آپ کو ہم سے پہلے الیکشن کا مطالبہ کرنا چاہیے کہ جلدی الیکشن کراؤ تاکہ جیتے وزیر اعظم بنے. آپ کو پوائنٹ آف ویو آ گیا. جی شرمیلا فاروقی صاحبہ, عظمہ بخاری صاحبہ اور راجہ یاسر معین صاحب آج کے پروگرام میں شریک گفتگو تھے. ناظرین کل آپ سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.